बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदेद। नाज़रीन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जिसका आगाज़ जो है बाकायदा तौर पे 2013 में हुआ था और दुबई में इस समिट का आगाज़ किया गया था और इसका मकसद जो था वो ग्लोबल सॉलिडारिटी और उसका फ़रोग देना था और इंसानियत की बेहतरी के लिए जो है वो मुस्तक़बिल की हुकूमतों की जो तश्कीलें नौ है उसको बेहतर तरीके से उसका इनेकाद था। यूएई की जानिब से शुरू होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा था कि हालिया बरसों में जो हुकूमतें हैं, पॉलिसी मेकर्स थे और अवाम जो थे, उन्होंने इसकी तवज्जो हासिल कर ली और शेपिंग द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड, इसमें हमने देखा कि इस कॉन्फ्रेंस ने बड़ा अहम किरदार भी अदा किया। और इस वक्त दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का जो है बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है, जहाँ पे आलमी रहनुमाओं और जो पॉलिसी साज हैं और साथ साथ जो एक्सपर्ट हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी बड़ा डेलीगेशन मौजूद है, काफ़ी बड़े वहाँ पे अहम रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं और यकीनन हुकूमत और पायदार तरक्की के लिए ये सब जो है इसी मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी यूएई के नायब सदर प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की दावत पर वहाँ पर मौजूद है और गुज़िश्ता रोज़ भी उनका इस हवाले से बड़ा अहम और बिजी गुजरा था। साइड लाइन्स पर बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, बिजनेसमैन से मुलाकातें हुई हैं, सरमायाकारों से मुलाकातें हुई हैं और आज इस समिट में उनका जो खिताब था वो बड़ा ही कलीदी था, जिसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जी ये जो समिट है इंसानियत के बेहतर मुस्तकबिल का मौसर फोरम है और समिट के इनेकाद पर जो है यूएई की क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ साथ उन्होंने, चूँकि हम मुस्तकबिल की जो हुकूमतें हैं और किस तरह होना चाहिए उस हवाले से है, तो उन्होंने गज़ा के हवाले से बड़ी अहम एक बात उन्होंने की कि गज़ा में जो नस्ल कुशी है उसमें अब तक जितने भी 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं उनका जो खून नाहक बह जो है रायगा नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो फ़लस्तीन का मसला है अब उसे अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक हल होना चाहिए और अरब ममालिक को इसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए। 7 दहाइयों के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी कौम के हवाले से कहा कि बेशुमार चैलेंजेस का सामना रहा है। हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसमें उड़ान पाकिस्तान मंसूबा कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और मुआशी नमो में इजाफे का बाइस बन सकता है। साथ साथ शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतबाक खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान और यूएई के माबैन जो गहरे और देरीना ताल्लुकात हैं उसके अज़्म का एक बार फिर इआदा किया। तो इसी हवाले से आज प्रोग्राम को मुरतब किया गया है कि इस जो समिट हो रही है इसके अग़राज़ व मकासद क्या होंगे, क्योंकि जो मौजूदा मुआशी और जो समाजी सूरत हाल है उसके तनाजुर में मुस्तकबिल की हुकूमतों की तश्कील नौ कैसे मुमकिन हो सकेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे तुर्किया के सदर तैयब अर्दोगान जो है वो कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, कितनी अहमियत का हामिल होगा। पैनल का तारुफ करा दूँ, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं एहसन हमीद दुरानी साहब और हमारे साथ साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मेहमानों को वेलकम कहती हूँ मैं। डॉक्टर जमील साहब, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ सर, एहसन साहब की इजाज़त से, कि इस वक्त हम इस समिट के हवाले से जो बात कर रहे हैं गो कि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2013 में इसका आगाज़ हुआ। आप क्या समझते हैं कि इसको वजूद में लाने के क्या ज़रूरत पेश आई, इसके अग़राज़ व मकासद क्या रहे? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि यूएई चैम्पियन है इनोवेशन में, पूरी दुनिया को यकजा करके मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स को लॉन्च करता रहा है। मैं वहाँ सफ़ीर था जब इसको लॉन्च किया गया अच्छा। यूएई में, और उस वक्त भी एक कसीर तादाद हमारी वहाँ पहुँची थी शामिल होने के लिए, और सैकड़ों की तादाद में आए थे लोग, सरबराहान भी आए थे। और अब अंदाज़ा करें कि पिछले बरस तकरीबन इसमें 4,000 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें कि मल्टी नेशनल की भी थे और उसमें सरबराहान थे। और इस वक्त तकरीबन 30 सरबराहान आए हैं और साथ में तकरीबन 6,000 के करीब मल्टी नेशनल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेटफॉर्म खुद ब खुद एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी को खुद ब खुद एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। गो कि इसके अगराज़ मकासद हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए इसको किया गया है। इसमें साथ के साथ इसमें कल्चरल एक्सचेंज की बात की गई है। जब ये बनाया गया था इसका कोई चार्टर नहीं है। इसमें क्लाइमेट चेंज जो कि प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की उसका भी जिक्र है जब ये शुरू में वजूद में लाया गया। और इसमें बड़ा एक, जिसे कहा जाए कि बड़ा विदाउट हैविंग अ बाइंडिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर आर्टिकल चैप्टर 4 कि किसी उसके तहत कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है। दिस इज जस्ट a kind of a platform where everyone has the opportunity to interact with each other. तो उस लिहाज से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया और इसके पहले मर्तबा से ही उनका मकसद यही था कि जो
ورلڈ گورنمنٹ کے ہیں سارے، تو وہ اسے یکجا ہو کے ڈیجیٹل گروتھ کو دیکھیں، ٹرانسفارمیشن کو دیکھیں، گورننس اینڈ ریفارم کو دیکھیں. یہ تمام چیزوں کا تذکرہ شروع میں ہی انہوں نے کر دیا گیا تھا، اور اب بھی جو ہے اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس اضافے میں کچھ سیکیورٹی کے معاملات کو رکھ لیا گیا ہے اس مرتبہ. اور ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے پرائم منسٹر کو بھی دیکھا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ مڈل ایسٹ میں جو اس وقت جو تغیرات چل رہے ہیں اس کا ذکر کر دیا غزہ کے حوالے سے، کیونکہ کوئی بھی اکنامک پلیٹ فارم ہو یا ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم ہو، اس کے جو بھی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، اس اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ریجنل اسٹیبلٹی اور گلوبل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے پرائم منسٹر نے جو غزہ کے بارے میں ذکر کیا، اور وہی سلسلہ ہے دنیا میں جہاں جہاں جس پلیٹ فارم پہ جہاں بھی سبمٹ ہو رہی ہیں یا گیدرنگ ہو رہی ہیں یا کانفرنسز ہو رہی ہیں، وہاں تو ضرور ذکر آتا ہے غزہ کا بھی اور یوکرین کا بھی ذکر آتا ہے. دنیا کے کانفلکٹس جو افیکٹ کرتے ہیں دنیا کو، کیونکہ دنیا کی پوری اکانومی افیکٹ ہو جاتی ہے اس سے. اور خاص طور پر جب مڈل ایسٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایران کے جو ابھی منصوبہ بنایا گیا ہے ایران کے خلاف، اور ٹرمپ کا جو کل کی اناؤنسمنٹ ہے، اس کے پس منظر میں یہ جو سمٹ ہو رہی ہے، اس سمٹ میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ، اس سمٹ میں ظاہر ہے اس کو اس چیز کا تذکرہ خود بخود آ جاتا ہے. کوئی بھی سرمایہ دار، کوئی بھی ملٹی نیشنل کا سی او اس وقت تک سرمایہ کاری نہیں کرے گا جب تک کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ ریجن میں اسٹیبلٹی ہے. تو ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے اس لیے پرائم منسٹر نے بہت زیادہ اس پر زور دیا، اور اس زور کو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا، اور یہ بھی بتایا پرائم منسٹر نے پھر اپنے ملک کی بات کی کہ ہمارا کیا ویژن ہے، ہم نے کیا 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 ہے اس میں. اور اس میں 4-5 کلیدی پوائنٹ انہوں نے بتا دیے پرائم منسٹر نے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ریگولیشنز کو سمپلیفائی کر رہے ہیں، کس طریقے سے انرجی اور سیکیورٹی سسٹینیبلٹی کو کر رہے ہیں. انہوں نے 5 ایز کا ذکر کیا، جس میں کہ ایکسپورٹ ہے، ای پاکستان ہے، انوائرمنٹ کلائمیٹ ہے، انرجی ہے، انفراسٹرکچر ہے، ایکویٹی ہے. یہ ساری چیزوں کا انہوں نے اعادہ کرتے ہوئے پھر بتایا کہ پاکستان میں جو کنیکٹیوٹی کا ہے معاملہ، کہ سینٹرل ایشیا کو کس طرح ساؤتھ ایشیا سے پورے سے کنیکٹ کرتا ہے، جس سے کہ پورا کا پورا پلیٹ فارم آٹومیٹکلی فائدہ اٹھا سکتا ہے. پھر انہوں نے اپنے ملک کی بات کی کہ کس طرح کیا کیا ریفارم ابھی ہوئے ہیں تاکہ ان لوگوں کو کانفیڈنس ہو جو وہاں پارٹیسپیٹ کرنے آئیں، کیونکہ دے آر اوور پوٹینشیل انویسٹرز. بہت اچھا بریف کیا آپ نے احسن صاحب. اس وقت دنیا کو جو متعدد معاشی اور سماجی چیلنجز جس کا ذکر جمیل صاحب نے بھی کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت کی رہنمائی کے لیے، گڈ گورننس کے لیے اس کانفرنس کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور کتنا حاصل کر سکتے ہیں اس سے ہم سب کچھ؟ جی بالکل، اور کافی اہم سوال ہے. دیکھیں دنیا میں جو گورننس کے روایتی ماڈلز ہیں اب ان سے دنیا ہٹ رہی ہے، اور بغیر روایتی نان ٹریڈیشنل مینز اور ماڈلز کے اوپر جا رہی ہے، کیونکہ چیلنجز اتنے نئے آ گئے ہیں. خاص طور پہ آپ کرونا وائرس کے پینڈیمک کے بعد دنیا میں آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی فاسٹ پیسڈ، پھر اے آئی اتنا تیزی سے اے آئی گرو کر رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک ڈیبیٹ ہے کہ اس کو ریگولیٹ اور اس کی ایڈوانسمنٹ کو روکا کیسے جائے، اس کو سلو ڈاؤن کیسے کیا جائے کہ یہ کوئی خطرناک شکل نہ اختیار کر جائے. پھر سائبر سیکیورٹی کے چیلنجز جو ہیں، پھر آپ پاکستان جیسے ملک کے مسائل دیکھیں جہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے اور ریسورس کنسٹرین ہے بہرحال ہمارا. تو اس کے لیے جو روایتی گورننس کے ماڈلز ہیں ان سے ہٹنا ہوگا. اور میرے خیال سے جو پرائم منسٹر صاحب کی جو اس میں سمٹ میں جو شرکت تھی، کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہوتا ان سمٹس میں کہ ہیڈ آف اسٹیٹس جاتے ہیں اور وہ اسپیچز دیتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے اور وہ وہاں پر ایکسچینجز کرتے ہیں، بیسٹ پریکٹسز جو وہاں اور گورنمنٹس کی ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ دبئی تو ایک ماڈل ہے پوری دنیا کے لیے گڈ گورننس کا اور ایک بومنگ اکانومی کا. اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایک فائنینشیل کرنچ ہے انکلوڈنگ چائنا، اور دبئی اسی طرح ایک بوم کر رہا ہے. وہاں کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر، وہاں کے فن ٹیک سیکٹر، فائنینشیل سیکٹر، بینکنگ سیکٹر سب گرو کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی ایک ہب بنتا جا رہا ہے.
تو ایک بڑے اچھے بیسٹ پریکٹسز بھی وہاں پہ ایکسچینج ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ کے جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ اپنے ملک میں لے کر آتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کے لیے ایک بڑی اہم یہ مرحلہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک اسٹیپ تھا کہ ہمارے فل فلیج ہمارا منسٹریل ڈیلیگیشن گیا ہے اور انہوں نے پارٹیسپیشن کی ہے, وہاں پہ ایکسچینجز کیے. آپ نہ صرف دنیا کو پاکستان کا موقف بتائیں بلکہ ان سے بھی سنیں اور ان کے جو پریکٹسز ہیں ان کو بھی لاگو کریں. تو میرے خیال سے یہ اکنامک صرف پاکستان کی حد تک یا ریجنل کی حد تک نہیں, دنیا میں بھی اس وقت جو اکنامک کرنچز آئے ہیں اور خاص طور پہ ایک انسرٹنٹی ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد, جب وہ پوری دنیا کے اوپر ٹریڈ وار خاص طور پہ اپنے نیبرز یعنی کینیڈا, میکسیکو, پھر چائنا کے اوپر, دو بڑی دنیا کی معیشتیں اس وقت یو ایس اور چائنا جن کا آپس کا جو ٹریڈ ہے وہ $800 بلین سے اوپر کی یعنی ان کی آپس کی ٹریڈ ہے. تو اگر وہ آپس میں ٹریڈ وار شروع کرتے ہیں تو اس کی جو ریپلز ہیں یا اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں آفٹر شاکس اس کے فیل ہوں گے اور پاکستان جیسے ملک پہ بھی فیل ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم چائنا اور یو ایس دونوں ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. چائنا ہمارا سب سے بڑا, چائنا سے ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور امپورٹ کرتے ہیں اور یو ایس کو ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ان باتوں پہ بھی, ان ایشوز کے اوپر بھی کافی ڈیٹیل وہاں پر ڈسکشنز ہوئی ہیں اور میرے خیال سے اسی طرح کی ڈسکشنز اگر کنٹینیو رہے تو ایک بڑا ایک سسٹینیبل ماڈل اور سسٹینیبل سولوشنز نکل سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اٹس اے ویری پازیٹیو نیوز. ٹھیک ہے جمیل صاحب, مارچ 2024 میں جب پرائم منسٹر صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے اپنے عہدہ سنبھالا, اس کے بعد یہ ان کا دوسرا دورہ ہے اور یقیناً وہاں پہ ان کے جو کابینہ کے اعلیٰ وفد بھی موجود ہیں. پاکستان کی طرح پاکستان کس طرح جو ہے اس وقت یو اے کے ساتھ دیگر عالمی جو شراکت داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکتا ہے. ایک بڑا بہترین موقع ملا ہے کیونکہ پاکستان نے جب سے پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈپلومیسی چینل ہے اس کو بڑا تیزی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. اکنامک ڈپلومیسی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, بائی لیٹرل ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ایسے وقت میں جو کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ کی, اور جس طرح ٹرمپ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے لیے جو پالیسیز دے رہا ہے, روز ان کے ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں. 27 فروری کو جو ہے مصر میں ایک اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے عرب لیگ کا. تو اس تناظر میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ تمام معاملات کو؟ دیکھیں اس وقت ایک تذبذب کا عالم ہے. یہ جو پچھلے 2013 سے یہ سبمٹ شروع ہوئی ہے گورنمنٹ سبمٹ, تو یہ اس وقت سے لے کے اب تک جو ٹائم گزرا ہے سب سے زیادہ ایک ڈائنامک وقت آ گیا ہے جس میں کہ ممالک اپنے اپنے فارن پالیسی کو کورس کریکشن کرنا شروع کر دیں گے اور کر دیا ہے انہوں نے. اسی معاملات میں جو ابھی آپ ذکر کر رہی ہیں, جس طرح کہ 27 کو عرب لیگ کی میٹنگ ہے, اسی طرح سیکورٹی کونسل کی بھی میٹنگ آ جائے گی, کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی آ چکی ہے غزہ کے حوالے سے اور یوکرین کے حوالے سے. اسی طریقے سے OIC کی میٹنگ میرے اپنے تجزیے کے مطابق وہ کال کر لی جائے گی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں. اس تمام کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے اس خطے میں یعنی کہ گلف کنٹریز کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں, ہمارے بائی لیٹرل تعلقات جو گلف کنٹریز کے ساتھ ہیں وہ بہت مضبوط اور بہت مستحکم ہیں. اس وقت بھی پرائم منسٹر کا یہ ایک اسٹریٹجک یو اے وزٹ بھی بن جاتا ہے. اس کو ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم پہ تو پرائم منسٹر اپنی اسپیچ بھی کر چکے اور کی نوٹ اسپیچ کے کچھ چیدہ پوائنٹ میں نے پہلے والے سیگمنٹ میں ذکر بھی کر دیا. لیکن اس سے اور زیادہ بڑھ کر جو اس وقت پاکستان کے لیے زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ کل طیب الرحمان صاحب بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں, ان تمام کے تمام معاملات میں بائی لیٹرل اسٹرینتھ تو بنتی ہی بنتی ہے, وہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اور وہ تو ایک کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی ہے جو کہ ڈپلومیسی میں بہت ضروری ہے. وہ تو ہو رہا ہے اور ہوگا. اور اسی طریقے سے ہمارے جو مراسم ہے اس میں اور پختگی آ رہی ہوتی ہے. تو یوئی میں ایک مراسم کی پختگی آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے صدر سے مل رہے ہیں, ان کے پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں, ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر ریسیو کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بائی لیٹرل مضبوطی جو کو بڑھاوا ملتا ہے ایسے معاملے میں, اس کو ٹرانسفارم کیسے کرتے ہیں جو کہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں اصل چیز یہ ہے. اور اس کے لیے یہ جو تصویراتی بات ہم کر رہے ہیں یعنی کہ اسٹریٹجک معاملات جو ابھی چل رہے ہیں اور خطے کی جو اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی اس میں شامل ہو جاتا ہے. کے بغیر یہ جو اس وقت اکنامک گروتھ, اکنامک پراسپیرٹی اور یہ تمام ملٹی لیٹرل فورم وہ اس سے آگے پنپ نہیں سکتے جب تک ایسا نہ ہو. تو لہٰذا یو ای سے جو ہماری اگر بائی لیٹرل لیول پہ بات کرتی ہیں تو یو ای سے ظاہر ہے
جو बायलैटरल मीटिंग इतनी हाई लेवल की प्राइम मिनिस्टर की हो रही है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वहाँ यूएई के, तो वहाँ क्या बातें हो रही हैं? वहाँ इकोनॉमिक टाइज की बातें हो रही हैं, वहाँ एफडीआई की बातें हो रही हैं, वहाँ ट्रेड एवेन्यूज जो हमने अभी गवर्नेंस में कोर्स करेक्शन की है, जो वहाँ हमने पॉलिसी रेट्स में कमी लेके आए हैं, जो हमने रेगुलेशंस को रिलैक्स किया है, जो हम टैक्स रिबेट दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को, इन तमाम का तस्करा जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है वो तो मजबूती गल्फ कंट्रीज के लिए वो उनकी भी जरूरत और हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट है दोनों का, तो लिहाजा उस लिहाज से ये ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, तो जब भी प्राइम मिनिस्टर या कोई हाई पावर्ड डेलीगेशन जाएगा, चाहे वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर अपीयर होने के लिए जाए, लेकिन जब उनकी बायलैटरल मीटिंग होती है तो खुद बहुत ये तमाम चीजें आ जाती हैं। और क्योंकि यूएई और हमारा एक टाइम टेस्टेड किस्म का बॉन्ड है और उसमें बड़े ट्रस्ट और इंटरेस्ट की, शेयर्ड इंटरेस्ट की हमारी बात है, तो उस लिहाज से ये दौरा अपनी कलीदियत और अपनी कलीदी एक हैसियत अख्तियार कर जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज जो है और उस कोलैबोरेशन को ही एक म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के तहत आगे लेके, आप देखें कि मीडिया जो है वहाँ यूएई की जितनी भी, खलीज टाइम को देख लें कि उन्होंने बड़े नुमाया तरीके से जिक्र किया है कि क्या क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बात की है। मेरा ख्याल है कि काफी अच्छी कवरेज मिली है फॉरेन मीडिया में। हमारी अपनी मीडिया में तो चलें ठीक है, हमारा अपना मुल्क है, तो उस लिहाज से हमारे अपने मुल्क की जो भी इवेंट होती है उसकी कवरेज आ जाती है, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत की बात है कि जो कवरेज बाहर की आ रही है और पाकिस्तान के विजन की बात की है, खलीज टाइम ने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है खलीज टाइम में, इसी तरह गल्फ न्यूज ने बड़े अच्छी तरीके से, नुमाया तरीके से जिक्र किया है, और दी नेशन। तो मेरा कहने का मकसद है ये तमाम चीजें किस बात की गमाजी करता है, वो इस बात की गमाजी करता है कि जो हमारे गल्फ कंट्री के इस वक्त जो तस्वीराती हालात जा रहे हैं, जो इस वक्त एक तजब्जुब सा है, ये जो स्टेटमेंट्स का हम जिक्र करते हैं, और जो 50,000 से ज्यादा तकरीबन 60,000 फलस्तीनियों का खून नाहक किया गया है, और जो उसके मजमरात और असरात होने वाले हैं और हो रहे हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट में, आप अंदाजा करें कि अगर फलस्तीनियों को जिस तरह का इरादा है अगर धक्का देके वहां से निकाला गया, उसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी, उस सूरत हाल से जब तक नबर्द आजमा न हुआ जाए उस वक्त तक ना इकोनॉमिक की बात, ग्रोथ की बात हो सकती है, ना इन्वेस्टमेंट की बात हो सकती है, ना ट्रेड की बात हो सकती है। सही बात है। एहसन साहब से जी, एहसन साहब से यही सवाल ले लेती हूँ सर कि इस वक्त जो हम जिस सूरत हाल पे बात करें वो निहायत कशीदा है, और जिस तरह से हम ट्रम्प के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि उन्होंने सैटरडे को एक थ्रेट दिया हुआ है कि जी अगर रकम अली को ना छोड़ा गया तो दोबारा वो सीज़ फायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा उसका मुआहदा। अब जो यूनिटी की ज़रूरत इस वक्त मुस्लिम उम्मा को थी उस वक्त जब 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था उसके बाद से, लेकिन वो हमें उसमें कुछ खातर ख्वाह नताइज नज़र नहीं आए थे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि तमाम अरब ममालिक, सऊदी अरब के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया है नेतन्याहू ने, उस पर लेकर जो उनकी सऊदी अरब की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया, जिस तरह मिस्र का स्टेटमेंट हमने देखा, तैयब उर्दुगान साहब का स्टेटमेंट हमने देखा, तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ का पाकिस्तान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है इस पर। ये वक्त हमें नज़र आ रहा है कि यूनिटी शो कर रहा है, इसको किस तरह कैश करेंगे? क्योंकि देखें आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है और दूसरी तरफ तमाम मुस्लिम उम्मा हमें एक पेज पर नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, नेतन्याहू के जो अज़ाइम थे अक्टूबर 7 के बाद के, वो तो बहुत पहले ही वाज़े थे, लेकिन अब वो बहुत खुल के सामने आ गए। यानी वो अंडर नो कंडीशंस वो चाह रहे हैं कि फ़लस्तीनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत में रहे, और वो चाह रहे हैं कि पहले भी उन्होंने इस चीज़ का अंदिया दिया था कि वो चले जाएं मिस्र में या वो सीरिया में चले जाएं, जो फ़लस्तीनी ख़ास तौर पे गाज़ा के जो वो हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं। अब तो उन्होंने हद ही कर दी और अब तो उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि सऊदी अरब चले जाएं। तो अब जब एक मुल्क है फ़लस्तीनियों का, अपना मुल्क छोड़ के वो सऊदी अरब क्यों जाएं? और दूसरा ये कि ये ख़ास तौर पे ये सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला है कि आप इतना बड़ा एक पॉपुलेशन का चंक आप उनके हवाले कर रहे हैं कि वो इसके पास रख लें। तो मेरे ख्याल से जो ये रिएक्शन आया है जस्टिफाइड था और पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रिएक्शन है और होना चाहिए था इसी तरह का, कि क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बड़े करीबी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पाकिस्तान उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है, ख़ास तौर पे हरमैन शरीफैन के हवाले से। तो ये जो रिएक्शन था बहुत जस्टिफाइड था और मेरे ख्याल से ये जो अभी एक मोमेंटम बना है इसको कैश इन करने की ज़रूरत है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर OIC के लेवल पर
موبلائزیشن ہو, اور آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر چل رہی ہوگی ڈپلومیسی کہ او آئی سی کے پلیٹ فارم کو, کیونکہ بائی لیٹرل لیول پر جتنا بھی آپ اس ایشو کو اٹھائیں اس کی اتنی ورتھ نہیں ہوگی جب تک ایک ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم جو او آئی سی ہے, مسلم دنیا کا ایک سب سے بڑا, ایک میں سمجھتا ہوں ایک طاقتور آواز ہے, اس کے پلیٹ فارم کے تھرو اس کو ہو, اور یو این کے اندر بھی جتنے بھی مسلم بلاک ہے وہ اس چیز کو موبلائز کریں, اور کہ اس کو جتنا میرے خیال سے ہائی لائٹ کرنا کیا جائے وہ کم ہے. اور ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آئی تھنک کیونکہ ہمارے ڈپلومیسی کا رخ ہوتا ہے زیادہ ہم اسرائیل کی طرف وہ کرتے ہیں, آئی تھنک اس وقت یو ایس کو بھی تھوڑا سا کارنر کرنے کی ضرورت ہے مسلم دنیا کی طرف سے, کہ وہ بطور ایک سپر پاور, بطور ایک گارڈین اور ایک پولیس مین آف دا ورلڈ وہ اپنا کردار ادا کرے, اور جو اس طرح کی سعودی عرب نے تو بڑا کلیئر دے دیا نا ایک میسج کہ جی آزاد جو دو ریاستی حل ہے اس کے بغیر اس کو مشروط کر دیا ہے جی جی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو. جی, اور یہی بات او آئی سی کے پلیٹ فارم سے تھرو جوائنٹ ریزولوشنز یہ آنی چاہیے, اور یہی ریزولوشنز پھر آگے جا کے یو این میں بھی لے کے جانی چاہیے. تو میرے خیال سے یہ اس کا ایک الٹیمیٹ وہ ہو سکتا ہے. جمیل صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت جو ہے اپنی ڈپلومیٹ پالیسی کو لے کے یقیناً بہت محتاط انداز میں چل رہا ہے, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا بیلنس بھی چل رہا ہے, لیکن چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. جس طرح کہ انہوں نے بات کی کہ ہمیں یو ایس اے کو بھی ایک کارنر دینا چاہیے, تمام مسلم ممالک کو. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹریڈ وار کا آغاز کیا گیا ہے. ٹریڈ کا اقتصادی طور پہ جو معاملات پوری دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں, سب پوری دنیا کو معاشی چیلنجز ہیں. پاکستان کا اس وقت کیا موقف ہونا چاہیے, خاص طور پہ خارجہ پالیسی کو لے کے ان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, خارجہ پالیسی تو اس وقت جس دوراہے پر کھڑی ہے پوری دنیا کے ممالک کی, خاص طور پہ جب ٹرمپ کی جو آپ ٹریڈ وار کی بات کر رہی ہیں یا غزہ کے حوالے سے جو اس وقت آگے بھونچال آتا نظر آ رہا ہے, تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو ظاہر ہے میں نے جیسا کہ پہلے آپ کے ذکر کر چکا ہوں اپنی پہلی گفتگو میں کہ ہمیں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم 24/7 بیسس پر نظر رکھتے ہوئے اپنی کورس کریکشن بھی کرتے رہیں, اور ایڈجسٹمنٹ ڈائنامک فارن پالیسی پوری دنیا ابھی اپنا رہی ہے. تو اس کو کرنا کیا چاہیے, کیونکہ دنیا بڑھ رہی ہے. جیسے 1930 میں جب انہوں نے ٹیرف لگایا تھا امریکہ نے, تو ایک گریٹ ریسیشن کا وقت آ گیا تھا. تو اگر وہ ریسیشن آتا ہے تو پاکستان جیسے ممالک جو کہ اپنے آئل کے لحاظ سے بہت سارے لحاظ سے امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, تو وہ اس کا کیا بنے گا, اس کی کیا تیاری ہے. اور پھر اگر آپ آ جاتی ہیں, اس وقت غزہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, او آئی سی پلیٹ فارم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اس وقت ہم بڑی جس نازک دور سے دنیا کے اس افق پر ہم ابھر رہے ہیں, یعنی یہ خطہ ابھر رہا ہے, اس میں صرف طاقت کا استعمال ہی کافی نہیں رہے گا, اور نہیں میں سمجھتا ہوں میرے اپنے تجزیے کے مطابق کہ اتنی بڑی ملٹری مائٹ کے سامنے کوئی طاقت کی بات کی جا سکتی ہے, ہاں ڈپلومیٹک بات کی جا سکتی ہے. اور او آئی سی کے جو پری ایمبل کے 16ویں پیراگراف میں فلسطین کا ذکر ہے کہ فلسطین کو سپورٹ کیا جائے گا. جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ القدس الشرق جو ہے شرق وہ کیپٹل ہوگا فلسطین کا, 2 اسٹیٹ تھیوری کی جو بات کی ہے, یہ تو او آئی سی کے چارٹر کے 16ویں پیراگراف اور 18ویں آرٹیکل میں موجود ہے. تو کیا ہونا چاہیے, جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا چند لمحے پہلے, ہونا یہ چاہیے کہ او آئی سی کی ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ کال کر کے ہیڈ آف اسٹیٹس کی اور ہیڈ آف گورنمنٹ کی میٹنگ کال کر کے نہ صرف ریزولوشن بلکہ یہ او آئی سی جیسے پلیٹ فارم یا اے یو ہو گیا, افریقن یونین ہو گیا یا ای یو ہو گیا, یہ بہت بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں, اور یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بنے گئے ہیں, چیپٹر 8 کے تحت بنایا گیا ہے. تو ان کو یہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ نہ صرف ریزولوشن پاس کریں, وہ سینکشن پاس کر سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف. اور سینکشن کیا لگا سکتے ہیں کہ اپنی ایئر اسپیس سے نہیں گزرنے دیں گے, اپنے ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ امپلیمنٹیبل جو کہ قانونی انٹرنیشنل قانون کے اندر ہے ہوتے ہوئے اگر نہیں کیا تو یہ 57 ممالک جو ہیں ان کے لیے پرابلم ہوگی. کیونکہ یہ نتنیاہو نے 1990 میں کتاب لکھی تھی, اور اس کتاب میں لکھا تھا کہ ہم 7 ممالک کو جو ہے نا اس کو نیوٹرلائز کریں گے. عراق ہو گیا, عراق کے بعد انہوں نے سیریا کے ان کو دیر لگ گئی, لیبیا ہو گیا, صومالیہ ہو گیا, سوڈان, اور
तो इस तरीके ठीक है, से तो फिर 1 बाय 1 और टर्न बाय टर्न ठीक ये मामला आता जाएगा। तो ठीक है। इसलिए हमें ताकत अपनी अपनी जो बिल्कुल सही बात है, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं मिडिल ईस्ट के ख़ास तौर पे, और देखते हैं कि ये जो फोरम है ये दुनिया के अमन, पायदार और जो खुशहाल मुस्तकबिल है उसके लिए क्या लाएअमल इख्तियार करता है। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो बात करेंगे। पाकिस्तान वैसे तो रोज़ाना दहशतगर्दी से नबर्द आज़मा है, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए जो है मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई जा रही है, और इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का जो मामला है वो सलामती कौंसिल में उठा दिया। डिटेल डिस्कशन होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और नहायती अहम डेवलपमेंट हुई है इस वक्त। वैसे तो जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से रोज़ाना ही नबर्द आज़मा है और दहशतगर्दों को जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो जहन्नुम वासिल किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ हम हमेशा इस बात पे डिबेट करते आ रहे हैं कि दहशतगर्दों को तो ख़त्म किया जा रहा है, मगर दहशतगर्दी कैसे ख़त्म होगी। आप हुकूमत और सूबे जो हैं वो मिलकर या नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है वो हिकमतें अपनी अपनाएं, लेकिन इस वक्त जो अहम डेवलपमेंट हुई है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो ये है कि पाकिस्तान की कोशिशों से जो है हम देख रहे हैं कि अलकायदा को अफगानिस्तान से बड़ी हद तक ख़त्म तो किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त ये मामला जो है पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में भी उठा दिया है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान, भाई तज़कियाकार हैं। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं यूनाइटेड नेशन में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम साहब। आप दोनों को वेलकम कहती हूँ। मैं मसूद साहब की इजाज़त से मुनीर साहब से अगर एक दो सवाल ले लूँ। मुनीर साहब, बड़ा ही हम अहम डेवलपमेंट इस वक्त देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो बारहा अक़वाम आलम को और यूनाइटेड नेशन में हर फोरम पर ये बात उठाई है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो किस तरह की जा रही है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन इसको इस्तेमाल की जा रही है, बारहा आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन सलामती कौंसिल में एक मुस्तकिल इदारा कभी इस तरह से हमने वजूद में नहीं देखा, लेकिन आपने बड़ा अहम किरदार अदा किया। सर, बताना चाहेंगे? जी, हमारी कोशिशें तो यहाँ सलामती काउंसिल के साथ और जो उनकी जो दहशतगर्दी की जो कमेटी है, अलकायदा और दाइश की जो कमेटी है जिसे 1267 सैंक्शंस कमेटी कहलाते हैं, उनके साथ हमारी कोशिशें बहुत अरसे से जारी हैं। और अगर आपने देखा होगा जो मॉनिटरिंग टीम जो उनकी है, उनकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बिल्कुल वाज़ेह है कि वो उन्होंने जो हम कहते हैं वो बिल्कुल कंफर्म किया है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ TPP की दहशतगर्दी वो अफगानिस्तान की सॉइल से आ रही है और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान के खिलाफ ये जारी है। तो ये जो कंक्लूजन है ये तो माना गया है। अब इसके ऊपर आगे हमने किस तरह से इंटरनेशनल
موبلائزیشن کیسی کرنی ہے، اور ہم نے جو حکومت ہے کابل میں ان کو منوانا ہے کہ یہ دہشت گردی وہ بند کریں۔ تو منیر صاحب آپ نے ایک بات یہ بھی کی کہ پاکستان کے اندر داعش کی جو بھرتی ہے اس کا الزام جھوٹا اور بے بنیاد ہے، اور یہ بات تو پاکستان کئی عرصے سے کہتا بھی چلا آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ داعش کا جو خطرہ ہے وہ تو خطے سے نکل کر اب دنیا تک بھی پھیل گیا ہے، اور افغانستان بالخصوص جس طرح ٹی ٹی پی کو یا بریگیڈ مجید وغیرہ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں اس سائٹ پر، ان کو جس طرح افغانستان سرپرستی کر رہا ہے بلکہ سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشن نے بارہا اس بات کو کہہ دیا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردوں کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنے اسٹرانگلی میسج اس وقت جا رہا ہے اقوام متحدہ کو جو پاکستان یہ معاملہ اٹھا رہا ہے؟ جی، یہ جو ہم نے جو مسئلہ اٹھایا ہے، دہشت جو داعش کی جو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، جی وہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے افغانستان میں۔ یہ بھی جو رپورٹ ہے، مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ ہے، اس میں یہ بھی انہوں نے بالکل کنکلوڈ کیا ہوا ہے کہ افغانستان از دا ہب فار ریکروٹمنٹ آف داعش، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے خلاف کچھ لوگوں نے نکتہ چینی کرنے کی کوشش کی، یہ شیطانی ہے کہ پاکستان کا نام لیا گیا، تو اس کا پھر ہم نے جواب دینا پڑا ہمیں، اور ہم نے سلامتی کونسل میں جواب دیا کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں داعش کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ افغانستان میں ہو رہی ہے، اور افغانستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں ہماری طرف۔ ٹھیک ہے، مسعود صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً یہ بڑا اچھا انیشیٹو منیر اکرم صاحب کی طرف سے لیا گیا ہے، معاملہ عالمی سطح پر اجاگر کرنا کتنا ضروری تھا اس وقت؟ جی ہاں، میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ تھا، اور ایمبیسڈر صاحب کا فریکوینٹلی ہم نے دیکھا پرو ایکٹیولی وہاں پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں پاکستان کے سٹانس کو، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، یونائٹڈ نیشن انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کئی دفعہ کہہ چکی ہے، اور بھی ابھی ریسنٹلی دیکھیں جو سینٹرل کولیکٹیو ٹریٹی آرگنائزیشن ممالک ہیں، جو رشیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں، انہوں نے بھی کنسرن کا اظہار کیا ہے، جس میں ابھی ایمبیسڈر صاحب بات کر رہے تھے کہ چائنا نے بھی اپنا کنسرن شو کیا، پریزنس آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن، انہوں نے یہاں سے اسلامک اسٹیٹ کی بات کی ہے، ایسٹرن ترکستان اسلامی موومنٹ کی بات کی ہے، القاعدہ کی بات کی ہے، تو دنیا مانتی ہے۔ دیکھیں نا، ابھی لاسٹ سپٹمبر 24 میں بھی جو ہمارے جو کچھ انوائس تھے پاکستان کے فارن منسٹر بھی تھے، اور ایران کے بھی تھے، اور رشیا کے اور چائنا کے بھی تھے، ادھر بھی انہوں نے کنسرن شو کیا، تو اس وقت بھی انہوں نے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کی بات کی تھی۔ تو میرے خیال میں پاکستان نے رائٹلی یہ ایشو کو وہاں پہ ریز کیا ہے ایٹ دی فورم، کیونکہ یہ دو جو ہیں فتنہ الخارج بھی اور جو بی ایل اے مجید بریگیڈ ہے، دونوں کا جو ہائٹ آؤٹس ہیں اور جن کے جو سو کال لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں ہے۔ سو رائٹلی ہم نے اس کو ریز کی، اور کنسرن بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایون یونائٹڈ اسٹیٹس میں، جس طرح کہ ریسنٹ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں ٹرمپ کی طرف سے آئی ہیں، ان کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آئی ہے، اور جو تلسی گیبٹ ہے جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے، انہوں نے بھی کنسرن شو کیا ہے ایمرجنگ تھریٹ جو افغانستان میں ہے۔ تو پھر ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہے، دیکھیں کہ ٹی ٹی پی کا جو فتنہ و خارج کا جو الائنس ہو رہا ہے ود القاعدہ، سو وہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے، الٹیمیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو بی اے تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس کے لیے ایک تھریٹ ہوگا۔ تو میرے خیال میں وی آر ہیڈنگ ٹوارڈ دی رائٹ ڈائریکشن، اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے سٹانس کو انڈورس کر رہی ہے۔ منیر صاحب، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، یہ اب دہشت گرد جو ہے ان کا جو نیٹ ورک ہے، یہ اب اپنی اسٹریٹجی بدل رہا ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ فوج پر اور جو ذیلی اس کے ادارے تھے اس پر کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کڈنیپنگ فار رینسم ہو گیا، یا آپ نے بھی دہشت گرد کے جو نئے سائبر ٹولز ہیں اس کا ذکر کیا، ڈارک ویب اور کرپٹو کرنسیز کے حوالے سے بات کی کہ استعمال ہو رہا ہے۔ سر، افغانستان میں چھوڑا گیا خطرناک اسلحہ جو تھا وہی پاکستان میں دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ جو نئی حکمت عملی ہے یہ کتنی خطرناک ہے دہشت گردوں کی جانب سے؟ جی، یہ میرے خیال میں ہم نے سب جو جس طرح کی ٹیکٹکس وہ بدلتے رہتے ہیں، ہم نے اس کے اوپر جانچ رکھنی ہے اور ان کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ یہ ریکروٹمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں، جو ڈیجیٹل طریقے سے وہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، فائنینسنگ کرتے ہیں، نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، اس پہ ہم نے نظر رکھنی ہے، اور ہم نظر رکھ رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور اسی لیے ہمارے پاس بالکل
انفارمیشن موجود ہے کہ دہشت گردیوں جو ٹیکٹکس ان کی ہیں، اسٹریٹجی ہے، اس کے اوپر ہماری بالکل جانچ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور یہ دنیا کو ہم بتاتے رہتے ہیں، ان کو بریفنگ دیتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دہشت گرد اپنی اسٹریٹجیز اور پالیسیز جس طرح سے بدلتے ہیں، ہم دنیا کو اس سے واضح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے مسعود صاحب، 2020 تک جو ہے وہ ہماری بہترین حکمت عملی تھی، آپریشنز ہوئے اور ٹیررزم پر قابو پا لیا گیا تھا۔ پھر 2021 اگست میں افغان طالبان حکومت آئے، ان کے اقتدار میں آتے ساتھ طالبان کے کئی لوگوں کو رہا کیا گیا اور انہوں نے جا کے اپنا نیٹ ورک منظم کیا۔ اس کے بعد پاکستان کے ساتھ افغانستان طالبان کی جو کشیدگی ہے ان کی حکومت کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اسی کا فائدہ یہ تمام ٹیررسٹ نے اٹھایا ہے؟ یہ جو کلندم تنظیمیں ہیں، ٹی ٹی پی ہو گئی، بی ایل پی ہے، بی ایل ایف ہے، سوری بی ایل ہے، بی ایل ایف ہے، اور داعش کو بھی ساتھ میں لے لیں، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے یہ اٹیک کرتے ہیں، دوسری طرف بلوچستان میں بھی ان کو سرپرستی حاصل ہے اور جو امریکہ سے چھوڑا گیا اسلحہ ہے وہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پر بھی بارہا بات کر چکے ہیں، لیکن جب تک آپ افغانستان کے ساتھ افغانستان اس معاملے پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو پاکستان کیا کرے؟ دیکھیں جی، ابھی تو میرے خیال میں جس طرح پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، اسپیشلی جس طرح ابھی بات کی، ابھی سیکیورٹی کونسل میں بات ہوئی ہے، جس طرح میں نے بات کی ہے کہ فارن منسٹرز نے بات کی ہے، سینٹر کولیکٹیو سیکیورٹی آرگنائزیشن نے بات کی ہے، اب اسپیشل انوائس میں نے خبر سنی تھی کہ وہ پاکستان، چائنا اور رشیا کے دے آر گوئنگ ٹو وزٹ افغانستان، وہاں جا کے اپنا کنسرن کنوے کریں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے۔ جنرل کوریلا جو سڈن کاپ کے چیف ہے، وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ تھریٹ پاکستان کو افغانستان سے اور فتنہ اور خارج کو انہوں نے ریفر کیا ہے، اور پریویسلی جو ایڈمنسٹریشن تھی بائیڈن کی وہ کئی دفعہ کہہ چکی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ کنسرن شو کر رہے ہیں جو ویپنز کی بات کی ہے، $7.2 بلین کے ویپنز ہیں۔ اب ازبیکستان نے ریسنٹلی ان کے 7 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز واپس کیے ہیں اور بھی ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں افغانستان کے اندر یہ ویپنز جو ہیں، جس طرح ساؤتھ آف کندہار میں ہے، پنجوائی میں مارکیٹ بنی ہوئی ہے، کابل میں مجاہدین بازار کے نام سے ہیں، تو وہاں پہ یہ ویپنز ایکوپمنٹ ہے۔ اب افغان طالبان جو ہیں کہ ان کو جو سو کال یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ایز اے پراکسیز کے طور پہ، ایز اے بیٹ لیوریج کے طور پہ پاکستان کے خلاف ان کو یہ یوز کر رہے ہیں، اور اس میں تو ہمیں کوئی اس میں دو رائے یا شک ہے ہی نہیں ہے۔ اور ان کے اس میں ڈیزائنز بھی اس میں شامل ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ بارڈر پہ جو سسٹم ہم نے کیا ہے وہ ختم کریں، فری رن ہو، ون ڈاکومنٹ رجیم کو کوئی کنسپٹ نہ ہو، ان کا اکنامک انٹرسٹ پروٹیکٹ کیے جائیں۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان نے ابھی تک اپنے لیوریجز ابھی تک استعمال نہیں کیے ہیں، 1% بھی نہیں کیا ہے۔ ایون ہم اکنامک لیوریج ہم استعمال کر لیں تو میرے خیال میں ہم افغانستان کی جو لائف ہے جو وہاں پہ ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پہ آ سکتی ہے، جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے۔ اب جو کنسرن جس طرح میں نے کہا، امریکہ میں کنسرن ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں کنسرن ہے، رشیا کو کنسرن ہے، چائنا کو کنسرن ہے، تو میرا خیال میں اب وقت آیا ہے جس طریقے سے اسلامک اسٹیٹ کا خطرہ ہے، القاعدہ کے لیے 9/11 ہوا تھا، وہ دوبارہ وہاں پہ منظم ہوئی ہے، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے، اور دیکھیں نا داعش کے ریکروٹمنٹ افغانستان کے افغان طالبان کے جو ڈسگرنٹل ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ہیں اور سینٹرل ایشینس بھی ہے۔ فارن پالیسی میگزین نے کچھ عرصہ پہلے ایک سٹوری کیری کی تھی کہ دی سینٹرل ایشینس اینڈ دی جو ہے انڈینز آر دی نیو فیس آف اسلامک اسٹیٹ، تو وہ تانے بانے ان کے ملتے ہیں۔ میرا خیال میں افغان طالبان اگر آپ کو منوانا چاہتے ہیں ایز اے لیجٹیمیٹ گورنمنٹ، تو وہ دوحہ اوقات میں جو کچھ ہوا تھا ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی سجیشن دی ہے مسعود صاحب نے۔ منیر صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں واقعی اب پریشر بلڈ ہوگا افغانستان پر؟ اب وہ نہ چاہے وہ جتنا بھی نہ کریں لیکن ان کو اس حوالے سے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ دوسرا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے اور مجید بریگیڈ ہے، اس کے خلاف جو عالمی اقدامات کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو کیا اس پہ کوئی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے، امپلیمنٹیشن ہوگا اس پہ؟ جی دیکھیں، اس پہ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا، پریشر ابھی جاری ہے اور پریشر پکڑ رہا ہے۔ ہر طرف سے طالبان کی حکومت کو یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی یہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ ہمیں سب کو خطرہ ہے اور اس کو آپ نے بند کرنا ہے۔ تو یہ پریشر تو جلدی ماؤنٹ کرے گا اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ پریشر بڑھے ان کے اوپر۔
اور آن دا گراؤنڈ بھی ہم نے جو کچھ ایکشن لینے ہیں وہ پاکستان اپنے حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے جو کچھ ایکشن ہم نے لینے ہیں وہ تو ہم لیں گے، پر ہمارا جو یہاں مقصد ہے وہ پریشر بڑھانے کے لیے، اور اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی دوحہ پروسیس ہے یا جو بھی مذاکرات ہو رہی ہیں اس میں یہ موضوع بالکل آگے سامنے ہو اور طالبان کی حکومت پر پریشر پڑے ہر طرف۔ ٹھیک ہے مسعود صاحب، یہ جو بات کی انہوں نے کہ آن دا گراؤنڈ ہم ایکٹیو تو ہے، ایکشن بھی لے رہے ہیں، ہم جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم دہشت گردوں کو روزانہ مارتے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے جو کیمپس ہیں وہ سرحد پار ہیں۔ اب سرحد پار بھی کارروائی جو ہے پاکستان ایک حد تک کر سکتا ہے۔ معاملہ یہیں پر آ جاتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت اپنی خارجہ پالیسی کو کتنا ایکٹیو کرنا ہوگا اور کیا اور دیگر حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ میرا مطلب یہ کہ وفاق اور صوبے کو مل بیٹھ کر کیا حکمت عملی؟ میرا خیال میں فارن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے میرا خیال میں پرو ایکٹیو ہیں، اور جس طرح ایمبیسڈر صاحب ایک رول ادا وہاں پہ کر رہے ہیں تو وہ ایویڈنٹ ہے۔ سیکنڈ دیکھیں جی، ابھی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اور اس کے بعد چیف آف آرمی صاحب ریسنٹلی پشاور بھی گئے تھے، تو انہوں نے واضح کیا کہ فرسٹ ٹائم دیکھیں ہماری ایک کلیئر کٹ افغان پالیسی بنی ہوئی ہے، اور جس میں کوئی ہم نے کہا سٹیٹس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، کوئی اپیسمنٹ کی پالیسی نہیں ہوگی۔ اور سیکنڈ اس کور کمانڈرز کانفرنس کا میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ وی ول کنٹینیو ود کاؤنٹر اسٹرائک کے جو اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے، ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ساتھ اسٹرائکس ہوں گی۔ اگر افغانستان کنٹینیو کرتا ہے اور وہاں سے وہ ہاربر کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور ہمیں ایویڈنس ملتا ہے کہ ابھی یہاں سے اسٹرائکس میں پاکستان ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو اسٹرائک اگین، جو ایک واضح چیف کی طرف سے یہ میسیج گیا ہے، تو میرا خیال میں یہ ہے۔ باقی جو ڈپلومیٹکلی ریجنل کنٹریز کین پلے امپورٹنٹ رول ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، سیکیورٹی کونسل میں جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے وہاں پہ ایک رول ادا کیا ہے، تو میرا خیال میں یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پاکستان اس پہ کمپرومائز کسی صورت میں نہیں کرے گا۔ سورینٹی کی بات آتی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات آتی ہے، وائلیشن ہوگی تو اسٹرائکس ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور یقیناً پاکستان کا عزم ہمیشہ فلاح ہے اور غیر متزلزل بھی رہا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں وفاق کو، حکومت کو بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان جو ہے، جو پالیسیز ہماری ہیں ان پہ مؤثر طور پر جو اس کو عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔